माल व दौलत और सरवत और कारोबार अता फरमाए, उन्हें उस माल का हक जो शरीयत ने मुकर्रर किया है उसको दिल खोल कर अल्लाह के रास्ते में ज़कात की सूरत में, सदाकात की सूरत में, अतियात और खैरात की सूरत में, और फिर रमज़ान अल मुबारक के ख़ास महीने के अंदर जहाँ बंदा मोमिन नेकियों की फरावानी और रहमत और करम में डूबा हुआ होता है, जब वो 30 रोज़े रख के या 29 रोज़े रख के पूरा महीना पूरा करता है, अल्लाह की तरफ से अहले ईमान को ईद का दिन बतौर तोहफा दिया जाता है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खुशियों के वो लम्हात हैं कि पूरे दिन, पूरे महीने की जो मेहनत है, ये उसकी कमाई और उसके अल्लाह के इनाम के दिन होते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर शख्स जो साहिब निसाब है, साहिब सरवत है, जो अपने घर का कफील है, वो ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले कोशिश करे कि वो सदकाए फितर अदा करे, यानी जिसको हम फितराना कहते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि रोज़े रखने के बाद फिर भी, यानी ईद से पहले भी अल्लाह ताला ये चाहता है और अल्लाह के रसूल ये चाहते हैं कि अहले ईमान जिन्हें खुदाबंद कुद्दूस ने जिस अंदाज से जो इस्तिताअत अता की है, वो उससे अल्लाह के रास्ते में तसर्रुफ करते हुए नजर आए। मसलन अल्लाह ने हमें जिस्म दिया है, चलने फिरने की सलाहियत दी है, खाने पीने की ताकत दी है, इसमें भी देखें कि पूरा साल हम अपनी मर्जी से और अपने अपने वक्त के मुताबिक जब चाहते हैं खाते हैं पीते हैं, लेकिन साल में रमज़ान का जब महीना आता है तो बंदा मोमिन अहकाम खुदा का पाबंद हो जाता है कि सहरी करेगा। फिर हुजूर ने फरमाया कि सहरी करो, खूबसूरत अंदाज से सहरी करो। हुजूर ने फरमाया कि तसहरू, सहरी किया करो। फ़इन्न सहूर बरका, अल्लाह ताला ने सहरी के लुक़मों में बड़ी बरकतें रखी। हालांकि साथ पूरा हम खाते पीते रहते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में भी हम खा रहे हैं। फिर इसी तरीके से फरमाया कि इफ्तारी करो, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने एक खजूर के साथ खुद इफ्तार किया, या पानी के एक घूंट के साथ, या किसी एक खजूर के साथ किसी दूसरे मुसलमान को रोज़ा इफ्तार कराया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि जितना अजर व सवाब अल्लाह ताला रोज़ा रखने वाले को देता है, इतना ही अजर व सवाब उस एक खजूर के साथ दूसरे को रोज़ा इफ्तार कराने का आता है। वजह क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अब रमज़ान का जब महीना आया तो हम पाबंद हो गए, खाना मौजूद है खा नहीं सकते, पानी मौजूद है पी नहीं सकते, नफसानी ख्वाहिश मौजूद है, हमने अपने नफ्स को रोके रखा है। अब इंसान का ये अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और उसकी इताअत में गुजर रहा है। अल्लाह ताला को बंदा मोमिन का ये अमल इतना पसंद है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा अल्लाह ने मोमिनीन के लिए रहमत बना दिया है। सुबह शाम दिन रात अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। अच्छा, अल्लाह की रहमत बरसती रहती है, अब हम में से हर एक ने उस रहमत से कितना हिस्सा लेना है, ये हमारे ऊपर मुनासिब है। मसलन उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि देखें, जब बारिश होती है तो बारिश के जब कतरे जमीन पर बरसते हैं तो वो पत्थरों पर भी बरसते हैं, वो खेतियों पर भी बरसते हैं, वो मैदानों और सहराओं पर भी बरसते हैं, वो दरख्तों और फूलों के ऊपर भी बरसते हैं। बारिश वही है, कतरे वही है, पानी वही है, लेकिन अब देखें जब वो पत्थर पर बरसेगा तो उसको पत्थर का पत्थर ही रहेगा,
لیکن وہی قطرہ اگر جب وہ سرسبز اور شاداب کھیتی پر برسے گا تو اس میں نکھار آ جائے گا. وہی بارش کا قطرہ اگر ہماری زمینوں کے اوپر برسے گا تو زمینیں فصلیں اگائے گی, رزق اگائے گی, اور جتنی زمین کے اوپر پانی کی فراوانی ہوگی اتنی آپ کو فصل اچھی ملے گی. پورا سال اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے یا نہیں عطا فرماتا. وہی بارش جب پھولوں کے اوپر پڑتی ہے تو وہ کھل کر خوشبو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. وہی بارش اگر پھلدار درختوں کے اوپر پڑتی ہے تو وہ اس کا اثرات کو اپنے اندر قبول کر کے وہ خوبصورت اور تر و تازہ اور اللہ کی نعمتوں سے بھرپور پھل سیب کی صورت میں, سنگترے کی صورت کے اندر, اسی طریقے سے جو ہے وہ اورنج کی صورت کے اندر, اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ اس کا پھل ہمیں عطا فرماتا ہے. بارش وہی ہے, اب ہر چیز اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. پھلدار درخت اپنا پھل دے رہا ہے, فصلدار زمین اپنی فصل دے رہی ہے, اور وہی بارش جب خشک زمین پر پڑتی ہے تو سبزہ اگاتی ہے. وہی بارش جب پتھروں پر پڑتی ہے تو پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. اب جس دل کی کھیتی نرم ہے اس کے اندر اطاعت موجود ہے, اس کے اندر خوف خدا موجود ہے, جس کے اندر تقوی کا نور موجود ہے, جس کے اندر روزے کا نور موجود ہے, جس کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جو ہے وہ خوف خدا اور خشیت الہی موجود ہے. فرمایا جس کا دل جتنا نرم ہوگا, جس کے دل کے اندر جتنا تقوی ہوگا, جس کے دل کے اندر جتنا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہوگی, جس کے دل کے اندر دین پر اطاعت کا جتنا جذبہ ہوگا, خدا کی رحمت اس کو اتنا زیادہ گھیر کے رکھے گی. یہ مثال ہے ہمارے لیے. اس لیے فرمایا کہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے اس کو سراپائے رحمت بنایا ہے. اب پورا عشرہ, یہ پہلے 10 دن رمضان کے لیے عشرہ رحمت ہے. اب رحمت فجر میں بھی برس رہی ہے, رحمت ظہر میں بھی برس رہی ہے, رحمت عصر میں بھی برس رہی ہے, رحمت مغرب میں بھی برس رہی ہے, رحمت عشاء میں بھی برس رہی ہے, رحمت سحری میں بھی برس رہی ہے, رحمت دنوں اور راتوں میں برس رہی ہے. کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے کہ خدا کی رحمت کی مینا نہ برس رہی ہو. اگر ہمارا دل اتنا سخت ہو کہ روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں, روزہ رکھیں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں, روزہ رکھیں اور نیکی کی طرف ہمارا دل مائل نہ ہو, روزہ رکھیں اور ہمارے دلوں کے اندر کدورت موجود ہو, نفرت موجود ہو. اس لیے فرمایا کہ جس کے دل کی کھیتی جتنی نرم ہوگی, جس کے اندر تقوی کا نور جتنا زیادہ ہوگا, وہ اتنا ہی اللہ کی رحمت سے حصہ غافر حاصل کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو عشرہ رحمت ہے, اس میں سے ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے عشرہ رحمت میں کیا اللہ کی رحمتوں کو کس انداز سے لیا ہے, اپنے دامن کو کس طرح سمیٹا ہے. پھر اللہ اتنا مہربان ہے, پھر اس کے بعد مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. دیکھیں پورا سال ہم گناہوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں, ہمارے شب و روز گناہوں کے اندر گزرتے ہیں, لیکن رمضان کے اس روزے کی برکت کی وجہ سے رمضان کے اندر اپنے رب کی رضا کی خاطر, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی, کہ روزہ میرے لیے ہے, وَأَنَا أُجْزَ بِهِ, اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, یا وَأَنَا أَجْزَ بِهِ, اور اللہ اپنی مرضی کے مطابق اس کی جزا بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے. تو خدا کی طرف سے جزا کیا ہے؟ رحمت کی صورت میں ہے. خدا کی طرف سے جزا کیا ہے؟ مغفرت کی صورت میں ہے. خدا کی طرف سے جزا کیا ہے جو ہے اس مہینے کے اندر جہنم سے آزادی کی صورت میں ہے. خدا کی طرف سے جزا کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی صورت کے اندر ہے. خدا کی طرف سے جزا کیا ہے؟ نماز تراویح کی صورت میں ہے. خدا کی طرف سے جزا کیا ہے؟ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں ہے. خدا کی طرف سے جزا کیا ہے؟ نماز تراویح کے اندر قرآن کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے اور اس کو سننے کی صورت کے اندر ہے. تو اس لیے دوستو یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں موقع دیتی رہتی ہے. اب ہم میں سے ہر ایک نے اپنے دل کو اس طرف صاف کر کے اللہ کی طرف مائل ہونا ہے. جو جس کا دل جتنا نرم ہوگا اتنا وہ اللہ کی رحمت کو, مغفرت کو اور عطا کو سمیٹ کر رکھے گا. یہ بارش کی مثال کو آپ کو, ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ عطا کرنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے ہماری بات گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
میں نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر انسان کو اللہ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ نعمت نہیں۔ جو آنکھ سے دیکھتا ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے قوت بینائی عطا فرمائی ہے، جو کان سے سنتا ہے خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے قوت سماعت عطا فرمائی ہے، جو زبان سے بولتا ہے خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، جو قدم سے چلتا ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تمہارا رب تمہیں اتنی ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے، کہ اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب جب نعمت ملے، انعام ملے، مال ملے، دولت ملے، کاروبار ملے، اقتدار ملے، اختیار ملے، جس کو خدا جو عطا فرمائے، اس کو جو چیز جو اختیار مل جائے، اسے چاہیے کہ وہ اس خدا کا شکر ادا کرے، عاجزی لائے۔ جب توائی کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے اندر تکبر کا شائبہ آ جاتا ہے، اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، اس کے اندر دکھاوا آ جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم فرقان مجید نمازیں ہم دن رات میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیاں واسطے۔ سوچنے کی بات ہے، نمازی بھی ہوئے بندہ تو خرابی بھی ہے، یہ بات سوچنے کی تو ہے نا، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ کن نمازیوں کے لیے خرابی ہے؟ فرمایا جو اپنی نمازوں کے اندر دکھاوا کرتے ہیں۔ کن نمازیوں کے لیے خرابی ہے؟ فرمایا جو اپنی نمازوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کے اندر دکھاوا کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے خرابی ہے؟ جو اپنے مال کے اندر دکھاوا کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے خرابی ہے؟ جن کے اندر کبر یا تکبر آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں اللہ تمہیں مال عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، تو خدا نے اس کے کچھ حقوق اور فرائض مقرر کیے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں۔ اچھا، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو جمع کرنے میں تو حریص ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ جمعے کو آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی تھی، یقیناً آپ کے علم کے اندر ہوگی کہ مال کو جمع کرنے کے اندر تو ہم حریص ہیں، لیکن مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے تو فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، جس کشادہ دلی نال مال کو جمع کر دے اسے کشادہ دلی نال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک کے بدلے میں خدا 10 گنا عطا فرمائے گا۔ اب قرآن حکیم فرقان مجید میں وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں اس سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، مال کو جمع کرتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو پرہیز کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کا حساب و کتاب رکھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں جب وہ بخل سے کام لیتے ہیں، تنگ دستی سے کام لیتے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، وعید فرمائی ہے، اور اسی طرح قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرما کے اشارہ دے دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ پارہ نمبر 10 ہے، سورہ کا نام ہے سورہ التوبہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 34۔ آیت نمبر 34 کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، رب کریم فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، فرمایا کہ اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جب یہاں بھی اور پاکستان میں آپ خبروں میں سنتے ہیں نا کہ آج نیب نے فلاں جگہ ریٹ مارا، فلاں جگہ نیب نے چھاپا مارا، اور جی فلاں کسی بڑے مگرمچھ کو پکڑ لیا، جب پکڑا تو فرمایا جی اس کے جب اندر جو اس نے چھپائی ہوئی خندقیں تھیں وہاں سے جب نکالا گیا تو پتہ چلا جی کہ منوں کے حساب سے بوریاں پڑی ہوئی ہیں پیسوں کی، منوں کے حساب سے بوریاں سونے اور چاندی کی پڑی ہوئی ہیں، مال کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ کیا مطلب کہ خدا نے جو تمہیں اللہ تعالیٰ مال جمع کرنے پر پابندی نہیں لگا رہا، اللہ تعالیٰ کاروبار کرنے پر پابندی نہیں لگا رہا، اللہ تعالیٰ اختیار اور اقتدار کے اوپر پابندی نہیں لگا رہا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہے، ایک حدود مقرر کی ہے کہ جب تمہارا مال اس نصاب کو پہنچ جائے تو فرمایا تم پر حج فرض ہے، تم زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کرو۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال بھی موجود ہے لیکن کیا ہوتے ہیں، وہ حج نہیں کرتے جی کہ 5,000 پاؤنڈ دا حج کون کرے گی؟ تو پتہ چلا جی اپنے اکاؤنٹ کے اندر اپنے پاس 20,000 25,000 30,000 40,000 پاؤنڈ موجود ہے، لیکن خود اپنے اوپر، اچھا حج میں جو رقم خرچ ہوتی ہے خالص بندہ مومن اپنے اوپر کرتا ہے، لیکن کچھ مال کے بخل کے اندر اس طرح وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے ہم امت آزمائش میں آ جاتی ہے۔ یہ میں نے پچھلے 2 سال سے میں اس طرف توجہ دلوا رہا ہوں، آپ تمام کو بھی، سوشل میڈیا پر بھی میں نے اس میسج کو دیا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے میں نے اس میسج کو مختلف زبانوں کے اندر کنوے کیا ہے کہ یہ جو کورونا کی صورت میں وبا آئی تھی اور حرمین کے دروازے بند ہو گئے، پوری امت پر ایک ساتھ حج کے دروازے بند ہو گئے، فریضہ بند ہو گیا اللہ کی طرف سے، پوری امت پر مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے نہ آ سکے، جمعے پڑھنے کے لیے ہم لوگ نہ آ سکے، اس حد تک خدا کی آزمائش آ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، دین کے اندر اختیار دیتا ہے، کاروبار کے اندر اختیار دیتا ہے، تو ہم اپنے ہی مال میں اپنے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں، ہم اپنے ہی مال میں اپنے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب جو لوگ مال سونے اور چاندی کی صورت میں جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے میرے محبوب ان کو جہنم کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ اور کیسے خوشخبری؟ وہ عذاب کیسے ہوگا؟ جس مال کو بندہ جمع کرتا رہا اور جب وہ دنیا سے گیا مال ادھر ہی رہ گیا، اب اس مال کے اوپر اولاد، رشتہ دار، وہ سارے کے سارے جناب اپنے اپنے حصے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، جس کے حصے میں جو آیا اس نے چاہے جائز ناجائز طریقے سے اپنے اوپر اس کو لگا لیا، کمایا کسی کا ہے، عیاشی کوئی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ انسان کا مال وہ ہے کہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں بیچ دیا۔ انسان کی عبادت وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے وہ عبادت کر کے چلا گیا۔ انسان کا اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ عمل وہی مقبول ہے جو اس نے خود اپنے اللہ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے امیر انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر زکوٰۃ موجود ہو، جس کی زندگی کے اندر صدقات موجود ہوں، جس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ صلہ رحمی موجود ہو، جس کی زندگی کے اندر نمازیں موجود ہوں، جس کی زندگی کے اندر اطاعت موجود ہو، جس کی زندگی کے اندر تلاوت قرآن موجود ہو۔ اس لیے دوستو اپنی عادت ہم نے یہ بنانی ہے کہ ہم نے صرف رمضانی نمازی نہیں بننا ہے۔ رمضان میں ہماری مسجدیں بھری ہوتی ہے، جگہ نہیں ملتی، اور عید کا چاند نظر آتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری قوم قدرے غائب ہو گئی ہے، پورا مہینہ سب دی بخشش ہو گئی ہے، اور سارے سرٹیفکیٹ لے کے اگلے سال تک کے لیے چلے گئے۔ یہ کام نہیں، کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر دائمی تبدیلی لانی ہے، ہم نے اپنے سامنے اپنی آخرت کو رکھنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ مال کی حرص میں، مال جمع کرنے میں تو حریص ہیں لیکن اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال جمع کرنے میں تو حریص ہیں، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مال جمع کرنے میں تو حریص ہیں لیکن اسے دین کے تقاضوں کے مطابق خرچ نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، فرمایا کہ پھر یاد رکھو جس دن قیامت کا وہ دن آئے گا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جب جہنم کی آگ میں ڈالے گا، نافرمانی کی وجہ سے، اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے مال سے صدقات ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کی 5 وقت کی فرض نماز کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جن احکام کا اس کو مکلف کیا تھا اور جاننے کے باوجود ان کے اندر وہ سستی کرتا رہا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو مال اس نے جمع کر کے رکھا، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، تجارت کی صورت میں، کسی بھی جہت کے اندر مال کو جمع کر کے رکھا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر قیامت کے دن جو جہنم کی آگ اس کے لیے جلائی جائے گی، اس کا ایندھن اس کا اپنا مال ہوگا۔
وہ سونا اس کے لیے ایندھن بنے گا، اسی سونے میں اس کو جلایا جائے گا، اسی سونے کو اس کے اندر تپایا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، فرمایا کہ پھر ان کی پیشانیوں کو اسی سونے اور چاندی کو گرم کر کے داغا جائے گا. اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر پیشانی کو مینشن کیا ہے. جباہم کہتے ہیں پیشانی کو، یہ سامنے چہرے کو. پھر کیا کہتے ہیں؟ وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو. پہلو کہتے ہیں رائٹ سائڈ کو اور لیفٹ سائڈ کو، جو کروٹ بدلنا ہم کہتے ہیں. جب بندہ سوتا ہے تو کبھی دائیں کروٹ بدلتا ہے، کبھی بائیں کروٹ بدلتا ہے، اس کو پہلو کہتے ہیں. کہ ان کے پہلوؤں کو بھی اسی سونے اور اسی دولت سے، اسی کاروبار سے جسے اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو ہے وہ دانستہ طور پر جو ہے وہ غفلت کی ہے، اس کو داغا جائے گا. وَظُهُورُهُمْ، اور اس کی پیشان اور پیٹھوں کو، اس کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا اسی سونے کے ساتھ، اسی چاندی کے ساتھ، اسی مال کے ساتھ. یعنی وہی مال انسان، یہ قرآن میں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے. اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، دولت کی صورت میں، ثروت کی صورت میں، اور خدا نے ان سے تقاضا کیا ہے کہ تم اپنے مال میں سے صرف 100 میں سے، فرمایا 98% مال تمہارا، 97.5% مال تمہارا ہے. اس میں سے 2.5% تو نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں، وہ بھی اپنی مرضی سے کسی کو دینا ہے. اس کے لیے بھی تمہیں اس کا پابند نہیں کیا ہے. فرمایا کہ جب بندہ اگر 100% لینے کے لیے حریص ہو، اور حضور نے فرمایا کہ بندہ اتنا مال کے جمع کرنے میں حریص ہوتا ہے کہ اسے اگر اللہ تعالیٰ سونے کی ایک وادی دے نا، تو اس سے پوچھا جائے بھائی سنا، تو کہنا یار ایک اور مل جائے تو پھر کام بن جائے گا. فرمایا وہ اور کی خواہش کرے گا. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اچھا، فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کو صحیح طریقے سے صرف کرتا ہے، فرمایا وہ جتنا مرضی مال جمع کر لے، جتنا. اور صحابہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اب یہ حدیث کی تفسیر سنیے. اب اس کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مال جمع کیا سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، دیگر کاروبار اور ذرائع کی صورت میں مال کو جمع کیا، اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، جو خدا نے ان سے طلب کیا وہ نہیں دیا، اور اس کے اندر بخل کیا، تو فرمایا کہ وہی مال اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. علماء اور محدثین نے، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پیشانی کو کیوں منشن کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ انسان کے جسم میں، انسان کے اعضاء میں سے سب سے اعظم چیز جو ہے، سب سے عزت والی چیز اس کا چہرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرا منہ کالا کر دیتا، ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیوں وجہ؟ کہ اس نے مجھے شرمندہ کر دیا. پھر اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ جس نے سونے کو جمع کیا، چاندی کو جمع کیا، مال کو جمع کیا، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو ہے وہ بخل کرتا رہا، فرمایا کہ اسی کا مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور سب سے پہلے اس کے مال کی سے جو اس کو داغا جائے گا، جو سزا دی جائے گی، فرمایا وہ اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے دونوں رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذھب والفضہ، تو مسلمانوں پر یہ آیت بڑی شاق گزری. صحابہ اکرام کانپنا شروع ہو گئے، صحابہ اکرام کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، صحابہ اکرام نے چیخنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ایک عجیب و غریب کیفیت وارد ہو گئی صحابہ اکرام پر. بعض صحابہ تو وہ تھے کہ جن کی زبان کی ہچکی بند ہو گئی کہ بھئی ہمارے پاس تو کچھ نہ کچھ تو مال کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، کیا یہ مال ہمارے لیے عذاب بنے گا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اہل ایمان کی، نبی پاک کے صحابہ کی یہ کیفیت دیکھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ تمہارا ہی مال تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا، اور اسی سے تمہاری پیشانیوں کو، تمہاری پیٹھوں کو، تمہارے پیروں کو داغا جائے گا اگر تم اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، صدقات اور خیرات ادا نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل کرو گے. تو کہتے ہیں کہ میں جب مسلمانوں کی کیفیت دیکھی تو حضرت فاروق اعظم کو اللہ تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ ان کی قبر تو ہے ہی جنت کی کیاری کے اندر، نبی پاک کے پہلو میں اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے. سیدنا فاروق اعظم امت کے وہ مشکل کشا تھے
کہ جب بھی امت کا کوئی مسئلہ دیکھا نا فوراً اس مسئلے کو حل کر دیا. نبی پاک کی بارگاہ میں اس مسئلے کو لے کر چلے گئے. یا ان کے ذہن کے اندر کوئی رائے آئی نا, انہوں نے فوراً بجائے لگی لپٹے کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا. مثلا جب تازہ تازہ لوگ اسلام لانا شروع ہوئے, دور دور سے دیہاتوں سے صحابہ اکرام آنا شروع ہوئے, ابھی تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, تو اچانک کوئی نہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ جاتا تھا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے مزاج پر یہ بات گراں گزری کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر امہات المؤمنین ہیں, پردہ دار خواتین ہیں, تو یہ پردے کا خیال نہیں رکھتے. تو اگر کیا ہی اچھا ہو کہ جب یہ آئیں تو یہ دروازے کو نوک کر کے آیا کریں, اور پھر اور جو امہات المؤمنین ہیں جب ان کو پتہ چلے کہ کوئی آ جائے تو وہ پردہ کر لیا کریں. کہتے خالی دل میں یہ بات سوچی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرما دی, اللہ نے پردے کے احکام نازل فرما دی. پھر اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کعبے کا طواف کرنا, طواف کرنے کے بعد جب جہاں وہ مقام ابراہیم کے پاس سے گزرے نا, تو اس کے اوپر دیکھے نشان پڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے. اور حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ دیکھو کتنا مبارک پتھر ہے, اللہ نے جنت سے بھیجا, اور اس کے اوپر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمان یہ نشانی ہے طواف مکمل کرے اور یہاں آ کر جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کریں. تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم طواف مکمل کر کے تو یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے سامنے جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کیا کریں. بس اتنی رائے دینی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے الفاظ کو قرآن کی صورت میں وحی کی صورت میں نازل کر دیا, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, فرمایا کہ مقام ابراہیم کو تم مصلی بنا لو. یہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کی کیفیت بدل گئی, صحابہ اکرام کے چہروں سے رنگ اڑ گئے, صحابہ اکرام کی ہچکیاں بند ہو گئی, صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی کہ ہماری بخشش کیسے ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور حاضر ہو کر میں نے عرض کیا کہ یا اے اللہ کے نبی, آپ کے اصحاب پر یہ آیت بہت شاذ گزری ہے. صحابہ اکرام اس آیت کے نزول کے بعد بڑے پریشان ہیں کہ جو مال ان کے پاس موجود ہے وہی مال ان کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا, اور اسی مال سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. تو یا رسول اللہ صحابہ اکرام بڑی پریشانی کی کیفیت میں ہیں. تو فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارا باقی مال پاک ہو جائے. فرمایا تم اس مال میں سے زکوٰۃ نکالو گے, اب وہ مال تمہارے لیے عذاب نہیں بنے گا, تمہارے لیے بخشش بن جائے گا. وہ مال تمہارے لیے جہنم کی آگ میں پگھلایا نہیں جائے گا, وہ تمہارے اعمال نامے کے ترازو کے اوپر تمہاری نیکیوں کے لیے ایک جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بنے گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہارا مال پاک ہو جائے گا اور وراثت تمہارے بعد والوں کے لیے فرض کی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت ام سلمہ کہتی کہ میں نے سونے کی ایک پازیب پہنی ہوئی تھی. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ کنز ہے؟ کنز کہتے ہیں اس خزانے کو جو جمع کر کے رکھا جائے, جس کو آج کے دور میں آپ بینک بیلنس کہہ سکتے ہیں. اس دور میں تو بینک نہیں ہوتے تھے, آج کے دور میں جو بینک بیلنس ہے اس کو جو رقم آپ نے رقم کی صورت میں, زیورات کی صورت میں, یا کھیتی باڑی کی صورت کے اندر, یا مال مویشی کی صورت کے اندر جو چیزیں آپ نے جمع کر کے رکھی ہیں اپنے لیے, وہ کنز کے حکم میں آتے ہیں. کنز کہتے ہیں خزانے کو, اس خزانے کو جس کو بندہ جمع کر کے رکھتا ہے. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے ایک پازیب پہنی ہوئی تھی, تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, کیا یہ کنز ہے, جمع شدہ مال ہے جس کو آگ میں تپایا جائے گا, جس کی وعید اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال زکوٰۃ کی حد کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے, وہ جتنی مقدار میں ہو وہ کنز نہیں ہے, وہ خزانہ نہیں ہے, وہ خدا کی حفاظت میں ہے, وہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے دوستو جو احکام خدا نے ہم پر فرض کیے ہیں بحیثیت مسلمان, ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. تقوی کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے. تو نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی مقدار.
میں جس کے پاس رقم موجود ہو یا مال موجود ہو یا کسی بھی صورت میں اس کے پاس مال جمع ہو تو اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی ہے. اور اگر کسی کے پاس دھاتوں میں صرف سونا اور چاندی ہو تو سونے، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو اس کا نصاب 7.5 تولے سونا سے شروع ہو جاتا ہے. اور کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ مال ہے، کچھ بینک بیلنس ہے، کچھ کاروبار ہے، تو اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، اس کا جو نصاب زکوٰۃ، یاد رکھیے گا نصاب زکوٰۃ، جہاں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے اس کا نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ ہے 52.5 تولے چاندی، اور اس پر سال گزر جائے. اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت یہاں UK کے اندر اس وقت جو ہے وہ تقریباً 550 پاؤنڈ ہے. کتنی ہے؟ 550 پاؤنڈ یہ نصاب زکوٰۃ ہے. اگر کسی کے پاس 550 پاؤنڈ موجود ہے اور اپنے اخراجات نکالنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے جو 550 پاؤنڈ تک پہنچتی ہے، اس کے آگے جتنی رقم ہے وہ پھر اس کے اوپر 2.5% رکھا. کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس چاندی ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس ہے، کسی کے پاس کاروبار ہے، مثلا کسی کے پاس کاروبار ہے تو کاروبار کی جو مالیت ہے اس مالیت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. مثلا کسی کے پاس کوئی بہت بڑا سٹور ہے، کیش اینڈ کیری ہے، یا کسی کے پاس جو ہے کوئی اژدھا کا سٹور ہے، تو اس کے اوپر جو جتنا مال اس کے اندر موجود ہوگا اس کی مالیت کو جمع کیا جائے گا. جتنے اس کے پاس بینک بیلنس موجود ہوگا اس کو جمع کیا جائے گا. کسی کے پاس کچھ سونا ہے تو سونے کی مالیت کو جمع کیا جائے گا. کچھ چاندی ہے تو چاندی کی مالیت کو جمع کیا جائے گا. کچھ رقم ہے تو ان تمام رقم کو جمع کر کے اگر اس پر سال گزر گیا تو اس میں سے 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ یہ خدا نے اپنے مال کا حق اللہ نے مقرر کیا. یہ خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس میں سے ادا کرے، تو جس نے ایک اگر کاروبار دیا ہے تو وہ اس کو 10 گنا بڑھائے گا. یہ خدا کا فیصلہ ہے. اس لیے جو بھی احکام اللہ نے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے، ہمیں ان احکام کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.